बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज से 1400 साल पहले हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुल्क शाम के मुतल्लिक़ बताई हुई पेशगोई पूरी होगी। मुल्क शाम में कौन सी क़यामत की निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं? शाम के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या पेशगोइयाँ हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि यहूदी शाम पर कैसे काबिज़ होंगे और शाम क़यामत से पहले किस तरह दुनिया भर की तवज्जो हासिल करेगा और शाम की तबाही से पूरी उम्मत मुस्लिमा पर क्या असर पड़ेगा। नाजरीन, मुल्क शाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है और ये मुल्क दीनी और दुनियावी हर लिहाज से बड़ी अहमियत रखती है। उसका मौजूदा सरकारी नाम अल जमहूरिया अल अरबिया अल सूरिया है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़हरी ज़िंदगी में ही मुल्क शाम के फतह होने की बशारत दे दी थी कि अनकरीब शाम फतह हो जाएगा। चुनांचे ये खिलाफत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में शाम फतह होने की इब्तिदा हुई और खिलाफत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में मुकम्मल मुसलमानों के हाथ फतह हो गया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। मुल्क शाम की फतूहात और वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम होने से दीन इस्लाम को बेहद कुव्वत और शौकत और इस्लामी रियासत को ज़बरदस्त वसअत और बरकत हासिल हुई। नाज़रीन, तारीखी लिहाज से जिसे शाम कहा जाता है वो शाम, उर्दून, लबनान और फ़लस्तीन का इलाका था। इसे सूरियतुल कुबरा के नाम से भी याद किया जाता है। मुसलमानों को मुल्क शाम में सबसे पहले दाखिला जंग मोता के सिलसिले में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में हुआ। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में शाम के तमाम शहर फतह हो गए और आज शाम अरब के कदीम तरीन मुल्कों में शुमार होता है। नाज़रीन, मौरख़ीन के मुताबिक इस मुल्क का नाम शाम रखे जाने की कई वजूहात हैं। इनमें से एक ये बयान की जाती है कि यह नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के नाम से पड़ा, क्योंकि यही वो पहले शख्स हैं जो इस सरजमीन पर तशरीफ़ लाए। अजमी लफ्ज़ की तब्दीली के सबब लफ्ज़ साम के सीन को शीन कर दिया गया। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना। ऐ अल्लाह, शाम में बरकत नाज़िल फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, यमन में बरकत नाज़िल फरमा। नजद वालों ने अर्ज़ की और हमारे नजद में भी। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना व बारिक लना। वह फिर बोले और हमारे नजद में भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ ज़लज़ले और फितने होंगे और वहाँ से शैतान का सींग निकलेगा। आपने फरमाया, या अल्लाह, हमारे शाम के मुसलमानों की दीन और दुनिया में बरकतें अता फरमा। दुआ में शाम को यमन पर इसलिए मुकद्दम फरमाया कि शाम ही में क़यामत कायम होगी। वही फ़लस्तीन से मुतसिल है और फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुल्क शाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चुना हुआ शहर है और वह अपने चुने हुए बंदों को इसमें जमा फरमा देगा। इस तरह हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक दिन हम हाजिर थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुल्क शाम के लिए खुशखबरी है, बेशक रहमान के फरिश्ते इस पर अपने पर फैलाए रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएगा तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। नाज़रीन, हदीस मुबारक की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की भी खैर नहीं। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है जिसे यकीनन पूरा होना है। अभी तक तकरीबन 90% शाम बर्बाद हो चुका है। 5 से 6 साल खून रेजी में लाखों की तादाद में बूढ़े बच्चे जवान शहीद हो चुके हैं। मुल्क की सरहदों पर कई शामी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं। लातादाद ज़ख्मी और माजूर हो चुके हैं। शाम मुकम्मल तबाही के दाने के बाद अब नज़ा की हालत में है। शाम के मौजूदा सूरत हाल से यकीनन आप वाकिफ़ होंगे। शाम के अंदर खाना जंगी अरूज पर है। कई शामी रोज़ेदाई अजल को लब्बैक कह रहे हैं। नाज़रीन, इस हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के ख़ात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई और अलामत ज़ाहिर हो रही है या हो चुकी है। याद रखें कि मुल्क शाम के मुतल्लिक़ इसराइल, रूस, ईरान और अमेरिका जो भी झूठे बहाने बनाते हैं, लेकिन इन सब का असल हदफ जज़ीरतुल अरब है, क्योंकि कुफ़ार और यहूद व नसारा का अक़ीदा है कि दज्जाल मसीह है। इस वजह से वो लोग दज्जाल के इंतज़ामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है।
کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایسا ہونا ضروری ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ناظرین، سعودی عرب میں سے ترکے بھی باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپس میں خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب خلیجی ممالک سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر ہے، مدینہ سے تقریباً 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ میں بھی تیزی سے خشکی ہو جائے گی۔ ابھی دریائے تبریہ خشک ہو رہا ہے، یعنی یہ نشانی بھی پوری ہو رہی ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل پوری ہوگی۔ اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھا جاتا ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گویاں پوری ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف غزوہ ہند کی طرف اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر میں ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، جہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں یعنی ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل نظر آنے والے ادوار بڑے پرفتنہ نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں فتنے ایسی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے زمین کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان پر سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قرب قیامت کے نزدیک کے دور بہت پرفتنہ ہوں گے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ علماء کرام بھی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارتیں بنائیں گے اور بلند عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارتیں موجود ہوں وہاں کے حکمران اور اس کی رعایا اسے فخر کا سبب گردانتے ہیں، اور اس جیسے دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکروں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے کہ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور بتائی ہوئی پیش گویاں آج ہو بہو پوری ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب پر اب بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔
وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو گیا ہے۔ پہاڑ سر سبز ہونا شروع ہو گئے۔ بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت ڈیم بنانے کا سوچ رہی ہے، جس سے پانی کی نہریں نکلے گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیش گوئی بھی اپنی تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر حدیث میں غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک کے شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن وجہ جو بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے، پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین یاد رکھیں، حدیث مبارک کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے۔ اب جبکہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں۔ لہذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی ایک اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ شام کے متعلق اسرائیل، روس، امریکہ جو بھی یہاں جھوٹے ہیلے بہانے بناتے ہیں، لیکن ان سب کا اصل مقصد جزیرۃ العرب پر قبضہ کرنا ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال ہمارا مسیح ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہ یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس سے قیامت سے متعلق بھی معلومات ہمیں ملتی ہیں کہ قیامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، اور ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ممکن ہو عراق میں سونے کے پہاڑ اور سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو، اور جب یہ علامتیں ہو چکیں تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا۔ اس میں سرخ آندھیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکل مسخ ہو جائیں گی۔ پھر ایسی کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ زمانہ وقت کے گھوڑے کو پار لگائے جس تیزی سے گزر رہا ہے، اس تیزی سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بتدریج قرب قیامت کی آمد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کئی نشانیاں پوری ہو کر قیامت کے قریب ہونے کو واضح کر چکی ہیں، اور اب کچھ ہی علامات باقی ہیں۔ فتنہ دجال ایسا خطرناک اور عظیم فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امت کو اس کے متعلق آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس کے بارے میں اس قدر واضح بتایا کہ صحابہ کرام اس فتنہ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کے خروج سے قبل کی جو نشانیاں بتائی ہیں، ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج کل ڈش، ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پختہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی۔ آج کل غریب سے غریب تر لوگوں کے بھی پکے مکان سب کے سامنے ہیں۔ مساجد میں دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، پانی کی قلت ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ان دنوں ہمارا وطن عزیز ہے۔ دجال کے خروج کے بعد اس کے حیران کن طاقتوں کے بارے میں مختلف آراء ہیں، مگر قابل غور اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو عطا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے کہ یہودی بڑی تیزی کے ساتھ تغیرات کرنے میں آئے روز مصروف ہیں۔ روایات میں ہے کہ وہ بارش کو برسانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تاؤ بالا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ الاسکا میں لگایا گیا پروگرام ہارپ کو کون نہیں جانتا، جس کے تحت دنیا میں کہیں بھی مصنوعی طور پر زلزلے، سیلاب اور سونامی لائے جا سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانی کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں قتل کریں گے۔ یہودی اس مقام پر اپنے مسیح کو فرار کروانے کے لیے ایئرپورٹ تیار کر چکے ہیں۔ دنیا کے انتہائی تیز رفتار طیارہ موجود ہے
جس پر KFIR یعنی کافر درج ہے۔ دجال کے ماتھے پر بھی کافر تحریر ہوگا۔ قیامت کی نشانی میں یہودیوں کو پناہ دینے والا درخت غرقات کا ذکر بھی ہے۔ آخری جنگ میں جب یہودی مسلمانوں سے چھپنے کے لیے پتھروں اور درختوں کی اوٹ لیں گے تو سوائے غرقت کے درخت کے تمام چیزیں مسلمانوں کو اپنے پیچھے یہودیوں کی موجودگی کا پتہ دیں گی، اور معروف ملکی اور غیر ملکی ویب سائٹ کے مطابق یہودی غرقت کے باغات تیزی سے لگا رہے ہیں۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمان اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس اور پوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے۔ یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کے بڑھتی ہوئی رنجشیں اور کشمے سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکر کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ پھر وہ لشکر واپسی کا رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بہت مشکل آنے والے ادوار بڑے پر فتنہ نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا کہ جس میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے کہ جیسے دھاگا ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیں، موبائل کا بیجا استعمال نہ کریں، راتوں کو دیر تک نہ جاگیں، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے نمازوں کا ترک کرنے سے رک جائیں، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں قطعی قیامت قائم ہونے میں تقریباً 250 صدیاں باقی ہیں۔ البتہ دور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ جنگ و جدل اور مختلف طاقتوں کے مابین کھینچا تانی کا تسلسل جاری ہے۔ حق و باطل کی ان مارکہ آرائیوں میں خون انسانی ارزاں ہوگا۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ افشا کر دیا، 1400 سال پہلے باخبر کر دیا تھا۔ بادشاہ مسلمانوں نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو انجام انتہائی ہیبت ناک ہوگا۔ دیگر مذاہب کے ماننے والے تو سب تیاری کی حالت میں ہیں۔ یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، مسیح اپنی طرف سے تیار ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے ظہور ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، دمشق کی مسجد انواع میں لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے، اور وہ مسجد کے مینار سے ہوتے ہوئے اتریں گے کہ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ لگائے ہوئے ہوں گے، تازہ کیے ہوئے وضو کے ساتھ پانی قطروں کی شکل میں ان کے بازو سے ٹپکے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں وہ نماز ادا کریں گے۔ ان کی تدبیر میں بہت سے مسیح لوگ مسلمانوں کے ساتھ آن ملیں گے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے فرمودات پر مسلمانوں کا ایمان ہے۔ مگر ناظرین ذرا ٹھہریے، اللہ کے آخری نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا وہ بیٹا مہدی جس کی امامت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسا بلند مرتبہ نماز ادا کرنے پر فخر کریں گے۔ امام مہدی کے زور پر سب سے پہلے خود مسلمانوں ہی کا ایک لشکر مخاصمت میں چڑھ دوڑے گا۔ وہ اللہ کے حکم سے زمین بوس ہو جائے گا، مگر کلیجہ کٹ جاتا ہے یہ سن کر کہ کیا مسلمانوں کو کبھی عقل سلیم بھی عطا ہوگی کہ نہیں، یا ہم آل رسول سے دشمنی کرتے رہیں گے۔ جن یہودیوں سے عداوت ہے وہ تو اپنے ہاں سب سے اعلیٰ مذہبی مقام اپنے نبی جناب ہارون علیہ السلام کے آل کے لیے مختص کر رکھا ہے، کسی اور کو اس منصب پر فیض ہی نہیں ہونے دیتے، تو پھر ہم مسلمانوں کو یہ شعور کیوں حاصل نہیں؟
جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو سرفرازیت تو خود اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ بد نصیبی کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے روگردانی کے مرتکب تو ہوتے ہی ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات اور حکمتوں کے بھی عملاً انکاری ہیں۔